बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 14 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 14 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस किस्म में आप देखेंगे कि नौयान अपने कमांडर तंगूत के साथ बैठा है और तंगूत नौयान से कहता है कि हम और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हम कई कबीले और दो दुर्गा कबीले पर हमला क्यों नहीं करते। इस पर नौयान कहता है कि शिकार को थोड़ा और ज़िंदा रहने दो और भागने दो ताकि हमें शिकार करते हुए ज़्यादा मज़ा आए, थोड़ा सब्र करो। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान अपने खेमे में बैठी हुई हैं। इसी दौरान हैमा खातून वहां आती हैं और हलीमा सुल्तान से पूछती हैं, क्या अर्तुगरुल का कुछ पता चला है? वो जिरगे के बाद कहाँ गया है? इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि नहीं अम्मा जान। इस पर हैमा खातून कहती हैं कि अर्तुगरुल बचपन में भी ऐसा ही जिद्दी था, जिस चीज़ को हासिल करना चाहता था इसकी तगो दो में लग जाता था, उसने कभी हार नहीं मानी। हैमा खातून कहती हैं, आज मैंने अर्तुगरुल की आंखों में मंगोलों के खिलाफ इंतकाम की आग देखी है। अगर मैं अर्तुगरुल की जानेबाजों का सरबराह बनने में मदद करती तो वो सिपाहियों के साथ मंगोलों पर हमला करता और मंगोल उन सब का खात्मा कर देते। हैमा खातून कहती हैं कि मेरे दिल में दर्द और दर्द सहने की हिम्मत नहीं है। जिरगे में भी तमाम सरदार मंगोलों से खौफज़दा थे। वो कहते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज हमारी मदद को आ जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि दिली दमीर, दोहान और तुर्गत अपने खेमे के बाहर बैठे हैं और दोहान कहता है कि शुक्र है अल्लाह का कि बमसी भाई यहाँ पर नहीं हैं, वरना हम उसके जुनून के साथ लड़ रहे होते हैं। इस पर तुर्गत कहता है कि अब तो दिल करता है कि काश हम भी इसकी तरह जुनूनी होते। इसी दौरान एक सिपाही वहां आता है और वो दोहान और तुर्गत से कहता है कि सरदार तैमूर ने तमाम सिपाहियों को बुलाया है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि तमाम सिपाही मश्क वाले मैदान में खड़े हैं और इस दौरान तैमूर और कुंदुक्तू भी वहां पर आते हैं, जबकि तुर्गत और दोहान सबसे आखिर पे वहां आ रहे होते हैं। इसके बाद तैमूर देखता है कि तुर्गत और दोहान सबसे आखिर पे आ रहे होते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कुंदुक्तू से कहता है, भाई हमें आखिर कब तक इनकी हरकतों को बर्दाश्त करना होगा। इसी दौरान दोहान और तुर्गत आकर तैमूर के सामने खड़े हो जाते हैं और तैमूर गुस्से से इनको कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों को तुम्हारी हद बताई जाए। दोहान और तुर्गत, तुम दोनों भी अर्तुगरुल की तरह जिद्दी हो, तुम दोनों बदतमीज हो। इस पर दोहान कहता है कि तुम परेशान न हो तैमूर, हमने ये फैसला किया है कि अब हम अच्छे नहीं रहे। और फिर तुर्गत कहता है कि आज के बाद हम इस कबीले के जानेबाज नहीं। अगर अर्तुगरुल भाई से उनकी सिपहसालारी ले ली गई है तो हम भी उनके जानेबाज हैं, हम किसी और के गुलाम नहीं बनेंगे। तुर्गत की बातें सुनकर कुंदुक्तू को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद तुर्गत तैमूर से कहता है, बेशक अर्तुगरुल भाई अपने फ़राइज़ की तरफ वापस नहीं आते, हम तुम्हारे हुक्म के ताबे नहीं हैं। तुर्गत की ये बातें सुनकर तैमूर को बहुत गुस्सा आता है और तुर्गत और दोहान से कहता है कि तुम दोनों हो कौन मेरे आगे बात करने वाले। और फिर तैमूर सिपाहियों को हुक्म देता है कि पटक दो इन्हें ज़मीन पर। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और दोहान और तुर्गत भी अपने हथियार निकाल लेते हैं और पोजीशनें संभाल लेते हैं। जब कुंदुक्तू ये सूरत हाल देखता है तो गुस्से से कहता है, रुक जाओ। कुंदुक्तू तैमूर से कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा और वो सिपाहियों से कहता है कि अपनी तलवारें वापस म्यानों में रखो। कुंदुक्तू कहता है कि ये कैसी हमाकत है, आज के बाद कोई सिपाही दूसरे सिपाही पर तलवार न उठाए। और फिर वो तुर्गत और दोहान से कहता है कि जहाँ तक तुम्हारी बात है, अब जब तुमने जानेबाजी छोड़ दी है तो जाओ अपना रास्ता नापो। ये सुनकर दोहान और तुर्गत जाने लगते हैं। इस दौरान तैमूर इनको पीछे से गुस्से से आवाज़ देता है तो वो
وہ رک جاتے ہیں اور پھر تیمور ان دونوں سے کہتا ہے کہ آئندہ کبھی میرے راستے میں مت آنا۔ اس پر ترگت کہتا ہے کہ تم بھی مت آنا، نہ تو تم پر رحم کھائیں گے اور نہ تمہارے کتوں پر جو تم ہمارے پیچھے لگاؤ گے۔ اس کے بعد ترگت اور دھوان تیمور کے سپاہیوں کو دھکا دیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس پر تیمور کو بہت غصہ آتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل غنی کے ساتھ اسی غار میں بیٹھا ہوا ہے اور غنی سے کہتا ہے کہ میری ماں، میرا بھائی اور میرے ماموں وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم سردیاں سلطان علاء الدین کی فوج کا انتظار کرتے ہوئے گزاریں اور ان کی فوج آنے کے بعد ہم منگولوں پر حملہ کریں، مگر وہ لوگ غلط ہیں۔ نویان کبھی بھی سردیاں ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ قبیلے پر حملہ کر دے گا۔ اس پر غنی کہتا ہے کہ آپ کا یہ ہاتھ تلوار کیسے پکڑے گا؟ آپ ایک طرف، تلوار ایک طرف اور قبیلہ ایک طرف۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ کم تعداد والوں نے زیادہ تعداد والوں سے کئی جنگیں جیتی ہیں، اگر میں تلوار نہیں پکڑ سکتا تو کیا ہوا، میں پھر بھی کافروں کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر ارطغرل غنی سے کہتا ہے کہ اب میری سب سے بڑی مدد تم اور عبد الرحمن ہوگے۔ اس پر غنی کہتا ہے کہ عبد الرحمن کو تو قید کر لیا گیا ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ میں عبد الرحمن کو ان کی قید سے نکال لوں گا اور پھر عبد الرحمن کو نویان کے علاقے میں بھیجوں گا۔ وہ نویان کا آدمی بنے گا، مگر وہ وہاں رہ کر نویان کی ہر حرکت کی مجھے خبر دے گا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان اپنے پڑاؤ میں حمزہ کے ساتھ چکر لگا رہا ہے اور حمزہ اسے کہہ رہا ہے کہ منگول فوج میں بہت ترک ہیں۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ حمزہ میری ماں بھی ایک ترک تھی، اس لحاظ سے میں اور تم بھائی ہیں۔ یہ سن کر حمزہ کہتا ہے پھر تم نے کائی قبیلے پر حملہ کیوں کیا؟ اس پر نویان کہتا ہے کہ ارطغرل کو حاصل کرنے کے لیے ہم اسے اناطولیہ کا حاکم بنانا چاہتے تھے، مگر اب ہم اس کی جگہ تمہیں اناطولیہ کا حاکم بنائیں گے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیمور اپنے خیمے میں غصے سے چیخ رہا ہے۔ اس دوران اس کی فسادی ماں عالیہ وہاں آتی ہے اور تیمور سے کہتی ہے کہ اپنے غصے پہ قابو رکھو۔ اس پر تیمور کہتا ہے خاموش ہو جائیں، میرے قریب مت آئیں۔ ارطغرل کے جانبازوں نے سب کے سامنے میری عزت خراب کی، مگر میں کندکتو بھائی اور اپنے بابا کی وجہ سے چپ رہا۔ اس پر عالیہ اسے کہتی ہے کہ غصے کی وجہ سے تمہیں اپنی فتح نظر نہیں آ رہی، اب تم سپہ سالار ہو، اب ارطغرل اور اس کے جانبازوں کو سبق سکھانا تمہارے لیے اور بھی آسان ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دھوان اور ترگت دلی دمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی دوران وہ حائمہ خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں تو ترگت کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں بلایا بلکہ خود آ رہی ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اسی دوران حائمہ خاتون ان کے قریب آ جاتی ہیں اور وہ دلی دمیر سے کہتی ہیں کیا ان کو جانبازی چھڑوانے میں آپ کا ہاتھ ہے؟ اس پر ترگت کہتا ہے جانبازی سے دستبرداری ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ اس پر حائمہ خاتون ان پر غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے بتائے بغیر تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اور پھر حائمہ خاتون غصہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل واپس قبیلے میں آتا ہے اور طبیب عارف بھائی کے پاس جاتا ہے اور ان سے اپنے ہاتھ کا علاج کرواتا ہے اور عارف کہتا ہے کہ آپ کا دل بھی آپ کے ہاتھ کی طرح زخمی ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے عارف بھائی میرا دل اور ہاتھ دونوں ان ظالم منگولوں کے خلاف مقابلہ کریں گے، لیکن میرا قبیلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر عارف بھائی کہتا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں، آپ اپنی بہادری کا مقابلہ دوسروں سے نہ کریں۔ اس کے بعد ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ آپ نے جرگے میں میرے خلاف رائے کیوں دی؟ اس پر عارف بھائی کہتا ہے کہ اگر آج میں آپ کے خلاف رائے نہ دیتا تو اگلی بار جب جرگے میں میری ضرورت ہوتی تو میں وہاں موجود نہ ہوتا۔ دوستو اس کے بعد ارطغرل وہاں سے باہر نکلتا ہے تو اسے کندکتو ملتا ہے اور کہتا ہے تمہارے جانبازوں نے تمہارے لیے بہت کام کیا ہے، وہ جانبازی سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ وہ سب کے سب تیمور کے سامنے بولے، انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔
اس پر ارتگرل کہتا ہے کہ بھائی آپ کو اس مسئلے پر بات کرنے کی بجائے اصل خطرے پر بات کرنی چاہیے، قبیلہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ اس پر کنڈکتو کہتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ تم ہو اور تمہارے بدماش جانباز ہیں۔ اس پر ارتگرل کہتا ہے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، میں یہاں سے چلا جاؤں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں بغیر ہچکچاہٹ کے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر کنڈکتو کہتا ہے کہ ہمیں اس کیچڑ میں پھینک کر اب تم کہتے ہو کہ میں چلا جاؤں؟ اس پر ارتگرل کہتا ہے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس پر کنڈکتو کہتا ہے میرا مطلب یہی ہے کہ دستبردار ہو کر آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ رہو اور قبیلے کو سردیاں امن سے گزارنے دو۔ اور پھر کنڈکتو غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان اپنے پڑاؤ میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حمزہ انہیں دیکھ کر تنگود سے پوچھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر تنگود کہتا ہے یہ سب لوگ ترک سردار ہیں اور نویان کی بیعت کرنے آئے ہیں۔ دوستو اس کے دوران نویان وہاں آتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نویان بیٹھ جاتا ہے اور ان سب کو بیٹھنے کا کہتا ہے اور پھر انہیں کھانا کھانے کا کہتا ہے۔ اس پر وہ سردار تیز تیز کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نویان یہ دیکھتا ہے تو ان پہ طنز کرتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے حلب میں کھانا ختم ہو گیا ہے۔ اس پر ایک سردار کہتا ہے آپ کا گوشت بہت لذیذ ہے۔ اور پھر نویان کہتا ہے کہ اصل بات کی طرف آتے ہیں اور پھر تنگود کو کہتا ہے کہ یہ سب سردار بیعت کے لیے تیار ہیں اور اکتائی خان کی سلطنت کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر نویان سرداروں سے کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ اس پر وہ سب کہتے ہیں جی یہ سچ ہے۔ اور پھر ایک سردار کہتا ہے کہ تمہارا ساتھ دینا ہمارے لیے خطرہ ہے، ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ اس پر نویان تنگود کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ سپاہیوں کو سونا لانے کے لیے کہتا ہے۔ جب سپاہی سونے کا ایک چھوٹا صندوق لاتا ہے تو تنگود اس سردار کے آگے رکھ دیتا ہے اور نویان اسی سردار سے کہتا ہے کہ کھولو اسے۔ جب وہ سردار اس صندوق کو کھولتا ہے تو وہ سونے کے سکے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور نویان کہتا ہے کہ ہر کوئی خوش رہے گا۔ سونا دیکھ کر باقی سردار خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران نویان باجو سے کہتا ہے کیا تم تیار ہو؟ جس پر باجو کھڑے ہو کر ڈھول بجانا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران نویان کے سپاہی آگے بڑھ کر دو سرداروں کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر نویان بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک سردار کے علاوہ باقی سب کو قتل کر دیتا ہے اور پھر وہ زندہ بچ جانے والے سردار کے منہ میں سونا ڈالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کھاؤ اسے، اور پھر اسے کہتا ہے کہ جو سونے کے لیے اپنے سلطان کو بیچ سکتے ہیں کل وہ نویان کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ اور پھر نویان اسے بھی قتل کر دیتا ہے اور واپس اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ترکت دوحان اور دلی دمیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہاں ارتگرل آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کیا تم جانبازی سے دستبردار ہو گئے؟ یہ سن کر وہ ارتگرل سے کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ آپ سے پوچھے بغیر کیا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ اس کے بعد ارتگرل ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیاری کرو، ہمیں اپنا پہلا کام عبدالرحمن کو جیل سے آزاد کرانا ہے، لیکن ایسا لگے کہ وہ خود بھاگا ہے۔ یہ سن کر دوحان کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا بھائی؟ اس پر ارتگرل کہتا ہے کہ تھوڑا صبر کرو۔ دوستو جب ارتگرل ان کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو کوجا بش چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارتگرل دلی دمیر سے کہتا ہے کہ ایک ایسی چیز بنائیں جو میرے زخمی ہاتھ کو ڈھانپ لے، جو میرے کمزور ہاتھ کو طاقت دے۔ یہ سن کر دلی دمیر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایسی چیز ضرور بناؤں گا۔ اس کے بعد ارتگرل عبدالرحمن کے پاس جاتا ہے اور کوجا بش بھی چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ ارتگرل قیدی خیمے میں داخل ہو کر کہتا ہے میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گا، تیار رہنا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی قسط میں کیا ہونے جا رہا ہے بہت جلد آپ دیکھ پائیں گے۔ ہمارے چینل پر اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔